अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़नी है गज़ल। मिर्ज़ा खानदाग की गज़ल है, गज़ल नंबर 2। सबसे पहले तो गज़ल का तारुफ करवाती हूँ कि गज़ल होती क्या है। गज़ल होती है दर्दनाक आवाज़ को गज़ल कहते हैं, या औरतों से बातचीत करना गज़ल कहलाता है, या लच्छेदार बात को गज़ल कहते हैं। हिरन को जिस वक्त तीर लगता है उस दर्दनाक आवाज़ को भी गज़ल कहते हैं। आगे मिर्ज़ा खानदाग का तारुफ देखिए कि असल नाम मिर्ज़ा इब्राहिम खान देहलवी है, वालिद का नाम शमसुद्दीन खान है और मिर्ज़ा खानदाग 25 मई 1831 में पैदा हुए, 17 मार्च 1905 में वफ़ात पाई। इनकी शायरी की खसूसियात हैं ज़िंदा दिली, शौख़ी, चुलबुलापन इनकी शायरी की खसूसियात हैं। शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ है, दरबारी शायर हैं। और ये मिर्ज़ा खानदाग की गज़ल के जो अशार आज हमने पढ़ने हैं ये महताब दाग से माखूज़ हैं या लिए गए हैं। अब गज़ल देखिए। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। लिहाज से यानी कि पास से, ठीक है, लिहाज करते हुए या पास रखते हुए, ईमान जाना, अकीदे का दुरुस्त ना रहना। अब इसका मफ़हूम देखिए सबसे पहले कि ए महबूब, मैंने तुम्हारा लिहाज रखते हुए तुम्हारी झूठी कसम पर यकीन तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें जान लेना चाहिए कि झूठी कसम खाने की वजह से तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं रहा या तुम्हारा अकीदा ख़राब हो गया है। अब इसमें शायर क्या कह रहा है, जो हमारी उर्दू, इसकी तशरीह देखिए कि उर्दू शायरी में आम तौर पर आशिक को मुखलिस, बावफा और सच्चे इंसान के रूप में दिखाया जाता है, जबकि महबूब को बेवफा, झूठे शख्स, जालिम के रूप में दिखाया जाता है। आशिक को इश्क में बहुत सी मुश्किलात दरपेश होती हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसे महबूब के दिए हुए दुखों और तकलीफ़ों के अलावा उसे ज़माने की सोहबतों का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि इसकी इज़्ज़त और वक़ार दांव पर लग जाते हैं, लेकिन वो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद महबूब के इश्क से मुँह नहीं मोड़ता और मुसलसल दुख सहता रहता है। अगरचे इसका महबूब इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता बल्कि बेअतनाई बरतता है, लेकिन वो ये ज़ख़म भी अपने दिल पर खुंदा पेशानी से सह लेता है और उफ़ तक नहीं कहता। ऐसे मौक़े पर लोग आशिक को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा महबूब तुम्हारे सच्चे इश्क की कदर नहीं करता, और सबसे बढ़कर ये कि वो तुमसे बेवफाई भी करता है। तुम्हारा महबूब रकीब के साथ मेल जोल रखता है, उसके साथ ताल्लुक़ रखता है। उर्दू शायरी में सबसे पहले हमारे पास तीन किरदार होते हैं। सबसे पहला होता है आशिक, दूसरा होता है माशूक यानी कि महबूब, और तीसरा होता है रकीब। रकीब की अगर मिसाल दी जाए तो रकीब की मिसाल ऐसे है जैसे सालन में नमक की होती है, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है कि जो आशिक होते हैं लोग उसे उकसाते हैं कि तेरा महबूब जो है वो रकीब के साथ मेल जोल रखता है, उसके साथ बातचीत करता है और तुझसे बातचीत नहीं करता। तो जो मिर्ज़ा दाग खान का आशिक है वो क्या है, मुंह फट है, बदलिहाज है, वो फ़ौरन से ही बात पुरस करने वाला है। वो फ़ौरन से ही यानी कि वो इस बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन क्या करते हैं जब उसे यकीन हो जाता है इस बात पर कि मेरा महबूब जो है वो रकीब के साथ मेल जोल रख रहा है, उससे बातचीत करता है, तो वो उससे बात पुरस करने लग जाता है, उससे पूछने लग जाता है कि ए महबूब, तूने रकीब के साथ मेल जोल रखा हुआ है, तू मेरे अलावा उसके साथ बोलता है, उसके साथ बातचीत करता है, उसकी मोहब्बत का दम भरता है। तो इसके बाद जो महबूब होता है वो क्या कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे अलावा किसी से बातचीत नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। इसके अलावा वो कहता है, अगर उससे कहता है कि अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं तेरी खातिर कसम उठाने के लिए भी तैयार हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद आशिक कहता है कि ठीक है, तूने कसम खा ली,
یا تو نے قسم اٹھا لی تو مجھے یقین آ گیا، حالانکہ تو نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، پھر بھی مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم محبوب رقیب کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا، لیکن تو نے جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ ایک روز محشر بھی ہوگا جب تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا جواب دہ ہونا ہے۔ حوالہ جات کے اشعار دیکھیں، حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو، حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو، جھوٹی قسمیں ضرور کھایا کرو۔ اب وہ اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹی محبوب جو ہے وہ عاشق جو ہے وہ محبوب کے عشق میں اتنا پاگل ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو جھوٹی قسم کھاتا ہے تو مجھے تجھ پر اور زیادہ پیار آتا ہے، نفرت ہونے کی بجائے مجھے تجھ پر اور زیادہ پیار آتا ہے، تو جھوٹی قسم کھاتے ہو اور زیادہ حسین لگتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ اگلا شعر دیکھیں مرزا خان داغ کا، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا۔ اب شاید اس شعر کا مفہوم دیکھیے، محبوب مفت میں میرے دل کو لے کر یہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ بیکار ہے اور کسی کام کا نہیں، یوں وہ میرا احسان مند ہونے کی بجائے الٹی شکایتیں کر رہا ہے۔ اب اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دل ہے، میرے دل کو میں نے محبوب کی خاطر اپنے دل کو اس کے لیے قربان کر دیا، اس کی محبت کے لیے قربان کر دیا، یا اس سے محبت کرنے کے بعد میرا دل میرا اپنا نہ رہا بلکہ میں نے اس کے لیے اس کے اوپر وقف کر دیا۔ جب میں نے محبوب کو اپنا دل دیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تیرا دل ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ تیرے اس دل میں مجھے کوئی راحت نہیں ملتی۔ وہ کہتا ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے اس نے کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنا یا میل ملاپ کرنا اس کے لیے سب سے عزیز بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو محبوب ہوتا ہے اس سے ملاقات نہیں کرتا، اس تک رسائی نہیں ہو پاتی، تو جو عاشق ہوتا ہے وہ بیچارہ ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ عاشق کے دل کی بات اس کی زبان پر آتے آتے کیسے رہ گئی، وہ اپنے محبوب کے سامنے دل کی بات کیوں نہ کر سکا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے دل جیسی قیمتی اور نایاب شے کی بے قدری کرتا ہے، دل کی اس قدر اہمیت اور قدر و قیمت کے باوجود عاشق اس شے کو بغیر مانگے اور بغیر کسی قیمت کے مفت میں اپنے محبوب کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں یا جس چیز پر ہمارا پیسہ لگتا ہے تو اس کی ہمیں زیادہ قدر ہوتی ہے، لیکن جو چیز بغیر حرکت کیے، بغیر تگ و دو کیے، بغیر پیسہ لگے ہمارے پاس مفت میں آ جاتی ہے تو اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو محبوب بھی اسی طرح کے، عاشق جو ہے وہ اسی طرح کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ شاعر عاشق اسی طرح کی نمائندگی کر رہا ہے کہ اس نے محبوب کو اپنا دل مفت میں دے دیا ہے، یعنی کہ اس سے کچھ اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا بلکہ اپنا دل اس کے پاس گروی رکھوا دیا ہے، پھر بھی وہ اس کا احسان مند ہونے کی بجائے الٹے اس سے شکوے شکایتوں پر اتر آتا ہے۔ اب دیکھیے حوالہ جات کے اشعار دیکھیں، یہ ادائے بے نیازی کہ میرے دل کو لے کر، یہ ادائے بے نیازی کہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت جو ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ آگے دیکھیں تیسرا شعر، ڈرتا ہوں دیکھ کر دل آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ مفہوم دیکھیں شعر کا کہ میرے دل سے خواہشات ختم ہو چکی ہیں، چنانچہ یہ دل اب مجھے ایک ایسے ویران گھر کی طرح لگتا ہے جس میں سے اس کے مکین رخصت ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو گھر خالی محسوس ہوتا ہے، یا خالی محسوس ہونے کی وجہ سے انہیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ اب ویران کا مطلب کیا ہے، اس میں دل بے آرزو کو کیا کہا جاتا ہے، ایسا دل جس میں خواہشات نہ ہوں۔ سنسان کسے کہا جاتا ہے، ویران کو کہا جاتا ہے۔ انسانی دل خواہشات کے تابع ہے، انسان میں، دنیا میں ہر انسان کے دل میں خواہشات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، چنانچہ ہر انسان کے دل میں طرح طرح کی خواہشات جنم لیتی ہیں اور وہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور یوں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حرکت
زندگی ہے اور جمود موت ہے. یعنی کہ اگر ہم حرکت کرتے رہتے ہیں یا ہمارے دل میں خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں تو ہم زندہ رہتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے دل سے خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، یا انسان ایک ایسی چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ مقام جو ہے، یہ جذبہ جو ہے، اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کا محبوب اس کے لیے کوئی خاص گوشہ رکھتا ہو یا جذبہ رکھتا ہو. لیکن ایک انسان کے دل میں خواہشات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو. بعض اوقات کوشش کے باوجود انسان اپنی منزل پانے میں ناکام رہتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور اسے اپنی اس خواہش کے پورا نہ ہونے یا دوسرے الفاظ میں دل سے خواہش کے رخصت ہونے کا بڑا صدمہ ہوتا ہے. اور اگر بدقسمتی سے ایسا ہو کہ کسی شخص کی زندگی بھر کوئی خواہش بھی پوری نہ ہوئی ہو اور اسے مسلسل ناکامیوں اور مایوسیوں کا سامنا ہو، تو ایسے شخص کے دل میں نہ صرف پہلے سے موجود خواہشات دم توڑ دیتی ہیں بلکہ مزید خواہشات پیدا ہونا بند ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کی موت واقع ہو جاتی ہے. گویا کسی دل سے خواہشات ختم ہو جائیں یا اس میں خواہشات پیدا نہ ہوں تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایسے دل کی موت واقع ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے دل کی موت انسان کی موت ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ تمام خواہشات ختم ہو چکی ہیں بلکہ مزید خواہشات پیدا ہونا بھی بند ہو چکی ہے. دا کہتے ہیں کہ جس طرح کسی مکان کی اہمیت اور اس کے آباد ہونے کا انحصار اس کے مکینوں کی موجودگی سے ہوتا ہے، اسی طرح دل کی اہمیت اور اس کی زندگی کا انحصار اس کے اندر پلنے والی خواہشات پر ہوتا ہے. دل سے خواہشات ختم ہو جائیں تو زندگی ساری ختم ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کسی مکان سے اس کے مکین رخصت ہو جائیں تو وہ مکان سنسان بے آباد ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی دل سے خواہشات رخصت ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا. ظاہر ہے کہ اس سے بھی بڑا صدمہ پہنچتا ہے. اور حوالہ جات کے لیے اشعار دیکھیں: یا الہی مجھے اتنا تو معتبر کر دے، یا الہی مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو تو گھر کر دے. اب اس میں کیا کہا گیا ہے؟ یعنی کہ مجھے اتنا بلند کر دے. مکان کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی نہیں رہتا، غیر آباد جگہ کو مکان کہا جاتا ہے، اور جس میں آباد ہوتے ہیں وہ گھر کہلاتا ہے.